बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिहि वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। तमाम किस्मों की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा हैं, जो सारी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक है। और बेशुमार दरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात मुक़द्दसा पर। मोहतरमा हाज़रीन, अज़ाब क़ब्र के ताल्लुक़ से कुरान व हदीस के वाज़ेह दलाइल पेश किए जा चुके हैं। अब यहाँ अहम तंबीह की जा रही है। अहम तंबीह के ज़िम्न में क्या बातें बयान की जा रही है कि अज़ाब क़ब्र और फ़रिश्तों के सवाल से हर मरने वाले को गुज़रना है। हर मरने वाला, चाहे उसे क़ब्र में दफन किया गया हो, मछली ने खा लिया हो, जलाकर राख कर दिया गया हो, या कोई और हादसा पेश आया जिसकी वजह से उसकी तदफीन ना हो सकी हो, उसी को अज़ाब बरज़ख और उस नेमत कहा जाता है। यानी बरज़ख का अज़ाब या नेमत उसी को कहा जाता है। अब यहाँ कुछ लोग ये सवाल करते हैं और ये सोचते भी हैं कि मरने के बाद अगर किसी को कब्र में दफन नहीं किया गया, हम लोग जैसा कि देखते हैं कि हिंदू समाज के अंदर, इस मज़हब के अंदर मरने वाले को जलाकर राख कर दिया जाता है और कहते हैं कि यहाँ तो कब्र का सवाल ही नहीं पैदा हुआ, अब मुनकर नकीर कैसे आएंगे, सवाल व जवाब कैसे होगा। इस ज़िम्न में भी बात पीछे गुजर चुकी है कि हकीकत में कब्रों के सवाल और जवाब ये सिर्फ़ मोमिन या मुनाफिक से होते हैं, काफिर से नहीं। इसलिए काफिर से सवाल करने का मतलब क्या, वो पहले से अपने कुफ्र के पर अड़ा हुआ है और उसके कुफ्र के बारे में कोई शुबा नहीं है। इस बुनियाद के पर उससे सवाल जवाब नहीं है। सवाल और जवाब, जैसा कि अबू दाऊद की एक तवील रिवायत गुजरी है, तो इससे मालूम होता है कि सवाल और जवाब सिर्फ़ अहले ईमान या मोमिन मुनाफिक से होगा। अहले ईमान वाज़े तौर के पर जवाब देकर निकल जाएंगे और मुनाफिक कहेगा हा ला अदरी, मैं नहीं जानता, मैंने लोगों को कहते हुए सुना, मैंने भी कह दिया। आगे ये बयान कर रहे हैं कि बरज़ख दुनिया और आखरत के दरमियान के मरहले को कहा जाता है। तफसील के साथ ये सारी चीज़ें गुजर चुकी है। अल्लाह का फरमान है वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, इन सब मरने वालों के पीछे एक बरज़ख हायल है। बरज़ख का मतलब ही होता है हायल, आड़, यानी दो चीज़ों के दरमियान जो रुकावट होती है उसको बरज़ख से ताबीर किया जाता है। यानी ये रुकावट दुनिया और आखरत के दरमियान की है। तो इला यौम युबअसून, दूसरी ज़िंदगी के दिन तक, और इसी को अज़ाब क़ब्र या अज़ाब क़ब्र के अलावा क़ब्र की नेमत से ताबीर किया जाता है। अब यहाँ पर ये कहते हैं चाहे उसको सूली के पर लटका दिया गया, परिंदों ने आकर खा लिया, या उसको जला दिया गया, या डूब गया है समुंदर के अंदर, दरिया के अंदर, और उसके बाद मछलियों ने उसको खा लिया, उसकी लाश का कोई पता नहीं लगा, या जिसे दरिंदे या परिंदे ने मार खाया हो, सब के लिए उनके आमाल के मुताबिक अज़ाब बरज़ख और उसकी नेमत है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर वो कब्र में जाएगा उसके बाद ही ऐसा है, नहीं, बल्कि जहाँ जिस हालत में उसकी मौत वाक़ होगी उसी एतबार से उसके लिए अज़ाब कब्र या कब्र की नेमतें मुहैया की जाएंगी। अब यहाँ एक रिवायत जो इसके पहले भी गुजर चुकी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक शख्स का तज़किरा किया कि उसने अपने बच्चों को वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मुझे जला कर राख कर देना, मेरी राख को दरिया के अंदर उड़ा देना। उसी ताल्लुक़ से यहाँ पर रिवायत आई है कि उसने अपने बच्चों को इसी बात की वसीयत की कि वो ऐसा ही करें। अल्लाह ने समुंदर को हुक्म दिया तो उसने उसमें जो कुछ जमा था सब लाकर पेश कर दिया, और हवा को हुक्म दिया तो उसने भी सब कुछ जमा कर दिया। उसके बाद अल्लाह ने उससे कहा खड़े हो जा, तो अल्लाह के सामने उठ खड़ा हुआ। यानी जिसे जलाकर राख कर दिया गया था और उसकी राख को दरिया के अंदर फेंक दिया गया, हवा ने उसे मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर उड़ा दिया,
تو اللہ نے اس کی تمام راکھ کو جو سمندر کے اندر یا تو ہوا کے پر اڑ کر گئی تھی، تمام راکھ کو ایک جگہ لا کر جمع کر دیا، اور اس کے بعد اللہ نے اس سے کہا کھڑے ہو جا، تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے اسے پوچھا کہ تجھے کس بات نے اس طرح کرنے پر آمادہ کیا، یعنی تو نے ایسا کام کیوں کیا کہ اپنے آپ کو جلا دیا مرنے کے بعد، اس کے بعد راکھ کو دریا میں میدان کے اندر اڑا دیا۔ اس نے کہا پروردگار تیری خشیت نے، تیرا ڈر تھا کہ میں مرنے کے بعد تجھے کیا جواب دوں گا، میرے اعمال ایسے نہیں تھے کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہو سکوں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اسے اتنا زیادہ تھا۔ تو سب سے بہتر علم رکھتا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط، تو بہتر علم رکھتا ہے۔ بس اللہ نے اس کے پر رحم کیا، اس سے اپنے جسم کے اتنے اجزاء کرنے کے بعد بھی عذاب برزخ اور اس کی نعمت فوت نہیں ہوئی۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ راکھ کے ذرات میں بکھرنے کے باوجود بھی وہ عذاب قبر یا اس کی نعمت سے الگ نہیں ہو سکا، اس سے دور نہیں ہو سکا، بلکہ اللہ نے اس کو جمع کیا، اسے معاف کیا، اس کے پر رحم کیا، اور وہ ساری نعمتیں جو اسے ملنا چاہیے تھی اسے عطا کر دی گئی۔ آگے کہتے ہیں یہاں تک کہ اگر میت کو سخت ہوا میں درختوں کے اوپر لٹکا دیا جائے تو بھی اس کا جسم عذاب برزخ اور اس کا حصہ ضرور پائے گا، اور اگر کسی نیک شخص کو آگ کے الاؤ میں ڈال دیا جائے تو اس کا جسم برزخ کی نعمت اور اس کے نصیب کی راحت ضرور حاصل کرے گا۔ یہ طے ہے اللہ کے ہاں پر، ایسا نہیں ہے کہ قبروں کے علاوہ کہیں اور اس کی موت واقع ہوتی ہے اور اس کی باڈی کو فنا کر دیا جاتا ہے، ایسی صورت میں اس کے پر عذاب قبر یا اس کی نعمتیں نہیں پیش کی جائے گی، وہ پیش ہونے والی ہے۔ اللہ آگ اور گرم ہوا کے باوجود اس آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دے گا۔ عالم کے عناصر اور مادے اپنے رب کے فرما بردار ہیں جو ان کا پیدا کرنے والا ہے اور جس طرح چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے۔ اللہ ان تمام چیزوں کے پر جیسا چاہے تصرف کرے۔ اب آپ خود دیکھیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے حکم دے دیا، دریا کے اندر راستہ بنا دیا، حالانکہ پانی اس طرح کبھی علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا، آگ کے اندر جلانے کی خاصیت رکھی اللہ کے حکم سے۔ اللہ ہی نے اس آگ کو حکم دیا کہ تجھے آج جلانا نہیں بلکہ تجھے گلے گلزار بننا ہے، بن گئی۔ یعنی تمام چیزیں، تمام عناصر، تمام مادے اللہ کے حکم کے تابع ہیں، وہی بتانا مقصود ہے کہ بلکہ وہ اس کے حکم اور مشیت کے تابع ہوتے ہیں اور اس کی اطاعت اور اس کی قدرت کے سامنے سرنگوں ہوتے ہیں۔ بالکل آسان سی بات ہے کہ سولی دیے ہوئے، ڈوبے ہوئے، جلے ہوئے اور جنہیں ہم محسوس نہیں کرتے ان کی روح کو بھی لوٹایا جائے گا، اس لیے کہ اس کا لوٹایا جانا الگ قسم سے ہے جسے ہم اپنے ذہن میں نہیں لا سکتے۔ اب یہ اللہ کی قدرت کاملہ کس طریقے سے اللہ اس کی روح کو جمع کرتا ہے، اس کے ذرات کو جو بکھرے ہوئے ہوتے ہیں انہیں لا کر پیش کرتا ہے، سب اللہ کے لیے ممکن ہے، وہ ہر چیز کے پر قدرت رکھنے والا ہے، لہذا اس بارے میں ہم اپنی عقل کو استعمال نہیں کریں گے۔ بے ہوش، نشے میں چور اور مدہوش زندہ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی روحیں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ زندگی کا احساس نہیں رکھتے۔ کتنی پیاری اور عقلی مثال دی کہ بے ہوش، نشے میں چور اور مدہوش زندہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو زندہ ہے اسے بے ہوش کر دیا گیا، آپ دیکھیے آپریشن کے لیے بے ہوش کیا جاتا ہے، اب ہوش میں نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا گیا، اس کے پیٹ کو چاک کیا گیا، کاٹا گیا، اس کے دماغ کو یا جسم کے کسی حصے کا بھی آپریشن کیا گیا، اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے حالانکہ وہ زندہ ہے۔ اب یہ بتائیے کہ جب وہ زندہ ہے اس کے باوجود بھی ان چیزوں کو محسوس نہیں کر سکتا تو مرنے والے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نشے میں چور بھی انسان ہوتا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، اسے محسوس نہیں ہوتا ہے، اور نہ مدہوش، یہ سب زندہ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی روحیں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ زندگی کا احساس نہیں رکھتے۔ البتہ جن کے اجزاء ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہوں تو وہ ذات جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ ان بکھرے ہوئے اجزاء کو جوڑ کر ان میں روح ڈال دے اور ان اجزاء میں ایک قسم کی تکلیف و لذت کا شعور پیدا کر دے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ممکن ہے، کوئی چیز اللہ کی قدرت کے باہر نہیں ہے۔ اللہ نے تو ہر جمادات میں شعور اور ادراک رکھا ہے،
جس کی وجہ سے وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر بلکہ قرآن مجید کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ پتھر اسی کی خشیت سے گر پڑتے ہیں۔ قرآن نے اس کے بارے میں بیان بھی کیا کہ پتھر من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت کی بنیاد سے گر پڑتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چٹانوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر پتھر گرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ایک حادثہ پیش آ گیا اور یہ علیحدہ ہو کر گر پڑی ہیں، نہیں، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب کے سب اللہ کی خشیت کی بنیاد کے پر گرتے ہیں، اللہ کے ڈر کی بنیاد کے پر۔ پہاڑ اور درخت اسے سجدہ کرتے ہیں اور کنکریاں، پانی اور نباتات اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی بنائے نہیں گئے تھے، نبوت سے پہلے آپ کو پتھر سلام کیا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ اللہ نے ان چیزیں یہ شعور ان لوگوں کے اندر رکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے بنائے جانے سے پہلے ایک کھجور کا درخت تھا، اس تنے کے پر، اس کا جو تنا تھا اسی کے پر ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اب جب ایک انصاری عورت نے ایک شاندار منبر بنا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پر تشریف لے گئے، اس کے پر سے خطبہ دینے لگے اور اس تنے کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ وہ تنا نبی سے جدا ہونے کی وجہ سے بلک بلک کر رو رہا تھا جیسا کہ بچے روتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سینے سے چمٹایا تو اس کی آہیں اور اس کی سسکیاں بند ہوئی۔ تو اللہ نے ان چیزوں کے اندر بھی شعور رکھا ہے، بلکہ آج سائنس ترقی کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ درخت سنتے بھی ہیں، پودوں کے اندر بھی جان ہوتی ہے، وہ بھی کلام کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اپنے میسیج دوسروں تک پہنچاتے ہیں، لیکن ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ چڑیا چہچہا رہی ہے، شیر دہاڑ رہا ہے، بیل ڈکار رہا ہے اور گھوڑا ہنہنا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ قرآن اسی کے بارے میں یہاں تذکرہ کر رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے ہو۔ ہمیں اللہ نے وہ شعور، وہ ادراک نہیں دیا ہے جس کی بنیاد کے پر پتھر کے اندر تسبیح کرنے کی صلاحیت کیا ہے، کس انداز کی ہے وہ سمجھ سکے۔ پرندے کس انداز سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، درختوں کس انداز سے بیان کرتے ہیں، وہ ہم محسوس نہیں کر سکتے، وہ ہمارے ادراک اور ہماری عقل کے ماورا ہے۔ شاعر کتاب کہتے ہیں جب ان اجسام میں احساس و شعور ہے تو وہ اجسام جس میں روح اور زندگی ہے وہ اس بات کے زیادہ مستحق ہے۔ بہت پیارا استدلال کیا ہے کہ جب اللہ نے پتھروں کے اندر یہ شعور رکھا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کی بنیاد کے پر ڈر اور خوف اور خشیت کی بنیاد پر گرتے ہیں، اللہ نے چرند پرند اور درختوں کے اندر تمام چیزوں کے اندر شعور رکھا ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو پھر یہ انسان جو کہ جسم اور روح دونوں کا مجموعہ ہے، اس کے لیے چیز کیسے ناممکن ہے؟ اللہ نے دنیا میں ہی اپنے بندوں کو مکمل طور پر دوبارہ بدن کے ساتھ زندہ کیے جانے پر گواہ بنایا ہے، حالانکہ ان کی روحیں انہیں چھوڑ چکی تھیں، اس کے بعد وہ باتیں کرتے تھے، چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے اور شادی کر کے ان کے بچے بھی ہوئے۔ یہ جو باتیں انہوں نے یہاں پر کہی ہیں قرآن مجید کی کئی آیت اور کئی واقعات کے تناظر کے اندر بیان کی گئی ہے کہ وہ مر چکے تھے، لیکن مرنے کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا کی، اور وہ زندگی عطا کی جو عام انسانوں کے اندر ہوتی ہے، وہ عام انسانوں کی طرح جیے، ان کے بیوی بچے تمام چیزیں بھی جو ہونا چاہیے۔ یہاں سورہ بقرہ آیت نمبر 243 ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کا کہ الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حضر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم، ان لوگوں کے حال پر بھی غور کرو جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ یہ ایک واضح دلیل ہے۔ دراصل یہ واقعہ ہے بنی اسرائیل کی قوم کا کہ جب اس بستی کے اندر طاعون نامی بیماری پھیلی تو یہ لوگ طاعون کے ڈر سے کہ ہمیں موت نہ آ جائے اس بیماری کی وجہ سے اپنی بستی کو چھوڑ کر باہر نکل گئے۔
ہزاروں کی تعداد میں تھے. قرآن نے کہا وَهُمْ أُلُوفٌ، ان کی تعداد ہزاروں میں تھی اور یہ پوری کے پوری بستی چھوڑ کر باہر نکل گئے. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جس موت کے ڈر سے تم لوگ بستی چھوڑ کر جا رہے ہو وہی موت تمہیں اسی جگہ آ لے گی جہاں کہ تمہیں گمان نہیں ہوگا. بستی چھوڑ کر جا رہے ہو، سمجھتے ہو کہ بستی چھوڑنے کی وجہ سے تمہیں موت نہیں آئے گی، موت آئے گی. اور ان تمام لوگوں کو اللہ نے موت دے دی. اس کے بعد جو نبی ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے، ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے ان لوگوں کو دوبارہ زندگی عطا کی. وہی قرآن مجید یہاں بیان کر رہا ہے. اللہ نے کہا کہ مر جاؤ، اس کے بعد ان لوگوں کو دوبارہ زندگی عطا کی گئی. اور یہ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد یہ حالانکہ ان کی روحیں انہیں چھوڑ کر جا چکی تھی، اس کے بعد وہ باتیں کرتے تھے، چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے اور شادی کر کے ان کے بچے بھی ہوئے. دوسری مثال سورہ بقرہ سے ہی انہوں نے پیش کی ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 259. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعث قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم. یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر آندھی گری پڑی تھی. اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا. اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا. پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اسے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے. اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں. یہ بھی بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. 100 سال تک ایک شخص کو موت دے دی اور موت دینے کے بعد جو کھچر تھا وہ ہڈیوں کے اندر بوسیدہ ہو چکا تھا، لیکن کھانے کو اللہ نے بوسیدہ ہونے سے بچا لیا، وہ نہیں سڑا. حالانکہ ہمارے یہاں کھانا 1-2 دن رکھو خراب ہو جاتا ہے. اللہ نے معجزاتی طور کے پر حضرت عزیر کے تعلق سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عزیر تھے جو اس بستی سے گزر رہے تھے اور اس بستی کو دیکھنے کے بعد کہا تھا کہ اللہ اس کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا جو کھنڈرات کے اندر تبدیل ہو چکی ہے. تو اللہ نے انہیں 100 سال کے لیے موت دی. ان کا کھانا صحیح طور پر باقی اور سلامت رکھا، باڈی کو سلامت رکھا. ورنہ انسان کی باڈی ایسی ہوتی ہے کہ مرنے کی بات چھوڑ دیجئے گا، انسان اگر زندہ رہتے ہوئے کئی دنوں تک کھائے نہ پیے اس کا پورا جسم لاغر ہو جائے گا اور دھیرے دھیرے وہ ختم ہو جائے گا، پورا کا پورا جسم ہڈیوں کے ڈھانچے کے اندر تبدیل ہوگا. لیکن اللہ نے معجزانہ طور کے پر حضرت عزیر کو 100 سال تک زندہ رکھا. وہ مر چکے تھے لیکن جسموں کے پر کوئی بھی آثار ایسے واقع نہیں ہوئے کہ مرنے کے بعد جیسا کہ انسانی جسم کے ساتھ پیش آتا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ نے کھانا بھی محفوظ کر دیا، اسی کا تذکرہ یہاں پر ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرنا. اس کے بعد تیسری مثال دی، یا بنی اسرائیل کے قبیلے کی طرح جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا. سورہ بقرہ آیت نمبر 55. ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے علانیہ اللہ کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں. یہ واقعہ کیا تھا؟ اللہ نے جب بنی اسرائیل کو نجات دی، نجات دینے کے بعد یہ میدان تی کے اندر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور کے پر بلایا. پہلے 30 دن کا وعدہ کیا تھا، اس کے بعد اللہ نے 40 دن کر دیا، 40 رات وہاں پر ٹھہرے رہے. اور اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو کر تورات عطا کی. تختیوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سونپ دی گئی. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات جو کہ تختیوں کی شکل میں لکھی ہوئی تھی اپنی قوم کے پاس لے کر آئے تو لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ تم نے اللہ سے بات کی ہے، اللہ نے تمہیں تورات دی ہے. حالانکہ اللہ نے کہا وَكَتَبْنَا لَهُ، ہم نے خود اس کو لکھا تھا. اتنا بڑا اعزاز کہ تورات اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھی. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی شکلوں میں عطا کی اور کہا کہ لے جا کر بنی اسرائیل کو دو. وہ بنی اسرائیل جنہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے کیسے ان کی مدد کی. آگے فرعون تھا، پیچھے دریا تھا، اللہ نے بیچ میں سے راستہ بنا دیا، ان لوگوں کو نجات دی. وہی راستہ جس کے پر بنی اسرائیل نجات پا گئے اسی کے پر فرعون اس کا لاؤ لشکر جب آیا سارے کے سارے تباہ اور برباد ہو گئے. اللہ نے جس پانی کو الگ ہو کر راستہ بنانے کا حکم دیا تھا یہ دوبارہ اللہ کے حکم سے
جڑ گیا، منسلک ہو گیا، اور یہ پورے کے پورے فرعون اور اس کے لاؤ لشکر والے اسی کے اندر ڈوب کر مر گئے۔ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد کتنی شرارت کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے مان لیں کہ اللہ نے تم سے بات کی ہے، اللہ نے تم کو تورات دی ہے، ہم کیسے مانیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرو، اپنے لوگوں کے درمیان سے کچھ لوگوں کو متعین کرو جو تمہارے گواہ ہوں گے اور تمہارے رہنما ہوں گے یا تمہاری رہنمائی کریں گے، تم لوگوں کی طرف سے قیادت کریں گے۔ ان لوگوں کو میں لے کر جاتا ہوں نیابت کرنے کے لیے، یہ جب وہاں پر میں جاؤں گا طور پہاڑی کے پر اللہ مجھ سے بات کرے گا، یہ لوگ گواہ رہیں گے۔ تو ان لوگوں نے 70 لوگوں کا انتخاب کیا، سوچئے 70 لوگوں کا، چلیے ایک نہیں 2 آدمی گواہ کے لیے کافی تھا، 70 لوگوں کو ساتھ میں بھیجا تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ اتنی بڑی تعداد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھی ہے۔ اب جب وہاں پر گئے، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، باقاعدہ انہوں نے سنا کہ حضرت موسیٰ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ان لوگوں کی نئی شرارت سوجھی۔ نئی شرارت کیا تھی؟ اسی کا تذکرہ اللہ نے کیا، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ کتنی شریر اور نالائق قوم تھی، ہر موڑ کے پر شرارت، نبی کے پر کوئی اعتبار، کوئی یقین نہیں، یہ حالت تھی۔ تو اللہ نے ان 70 کے 70 لوگوں کو جگہ کے پر موت دے دی، مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ، یہ جاہل لوگوں نے جو کام کیا ہے اس کی سزا کے لیے جو تو نے موت دی ہے، انہیں دوبارہ زندگی دے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو حضرت موسیٰ غلط تھے، تبھی تو یہ 70 کے 70 لوگوں کو بھی ختم کرا دیا تاکہ کوئی گواہی نہ دے سکے وہاں پر کیا پیش آیا تھا۔ بہرحال اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا، دوبارہ زندہ ہو کر آئے، اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد وہی زندگی تھی جو عام لوگوں کی ہوتی ہے۔ تو یہ 3 مثالیں یہاں پر انہوں نے پیش کی ہے اہم تنبیہ کے نام کے پر، کہ یہ نہ سمجھایا جائے کہ مرنے کے بعد انسان اگر قبروں میں نہیں جائے گا تو پھر اس کے لیے وہ حالات نہیں پیش آئیں گے جو قبروں میں ہوتے ہیں، وہ آزاد ہو جائے گا، اسے عذاب اور نعمت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، عذاب کا نقصان نہیں ہوگا، نعمت ملنے والی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں نہیں، بلکہ وہ کسی بھی شکل میں مرے، چاہے اس کو سولی کے پر لٹکایا جائے، پانی کے اندر ڈوب کر مر جائے، جلا کر راکھ کر دیا جائے، کوئی بھی شکل ہو، ہر صورت میں اس کے لیے قبر کا عذاب، اگر وہ برا ہے، کافر ہے، تو عذاب قبر سے اسے گزرنا ہوگا، اور اگر وہ نیک ہے اسے جلا کر راکھ کر دیا جائے یا تیل کے اندر بھون دیا جائے، ختم کر دیا جائے، کسی کیمیکل کے اندر ڈال کر اس کو مار دیا جائے کہ اس کی پوری باڈی غائب ہو جائے، ہڈیاں بگل جائے، تب بھی اللہ اسے قبروں کے نعمت سے سرفراز کرے گا، وہ اسے محروم نہیں ہوگا۔ آگے جو باتیں آنے والی ہے کچھ تفصیل طلب ہے، عذاب قبر یا اس کی نعمت کے منکرین، جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، پیچھے بھی یہ باتیں گزر چکی ہیں۔ بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ قیامت ابھی آئی نہیں ہے، قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد کب عذاب ہوگا یا تو نعمت ملنے والی ہے، ابھی تو کوئی سوال و جواب نہیں، حساب و کتاب نہیں، تو کیسے ممکن ہے؟ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ وہ اپنی عقل کا استعمال کر کے ان چیزوں کا رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے جو شبہات ہیں ان کا رد کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ، انتہائی شاندار اور مدلل طریقے سے۔ انشاءاللہ آئندہ درسوں میں وہ ساری تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ جو منکرین عذاب قبر ہیں یا اس کی نعمت کا انکار کرتے ہیں، تمام چیزوں کا بہترین طریقے سے جو ملحدین اور زنادقہ ہے اور آج کے جو عقل و پرست لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کا بہت ہی اچھے طریقے سے جائزہ لیا ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان لوگوں کا جواب دیا گیا ہے۔ تفصیل آئندہ درسوں میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان تمام امور کے پر جو کہ عذاب قبر برزخی زندگی سے متعلق ہے، قرآن و حدیث میں جیسے بتایا گیا ہے ویسے ایمان رکھنے کی توفیق دے، ہر قسم کے شبہات، ہر قسم کے اعتراضات، ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں ایمان کی توفیق دے، انکار سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔